जिरगा गहमा गहमी का शिकार था। बूढ़े जमींदारों के झुर्रियों ज़दा चेहरों पर गुस्सा और तशवीश साफ आया थी। बीच में बिलाल खानजादा का खून आलूद लिबास पड़ा था, जिसको पहनने वाला अब्दियत की नींद सो चुका था। मट्टी में धंसी लाठियों की नोकें और खुरदुरे हाथों में थामे कलाशनकोफ इस महफिल में मजीद तनाव पैदा कर रहे थे। मुर्तसिम खानजादा, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, अपने मजबूत कांधों को हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसकी हर रग में गुस्सा दौड़ रहा था। उसने गर्जदार आवाज में कहा, खून का बदला खून, ये मेरी बरादरी का फैसला है। बिलाल का लहू रायगा नहीं जाएगा। इसकी आवाज गरज की तरह हैवाने जिरगे में गूंजी, जिससे फिजा में मजीद तनाव बढ़ गया। इसके सामने जुनैद आफरीदी, जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, बेबसी से खड़ा था। उसके वालिद तुफैल आफरीदी उसकी पुश्त पर एक पत्थर की तरह खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में बेयकीनी और खौफ का मिला जुला तासुर था। खामोश खामोश रहो मुर्तसिम, तुफैल आफरीदी ने अपनी भारी आवाज में कहा। उनकी आवाज में लर्जिश थी। ये गलती से हुआ है बेटा, गलती से। गलती? मुर्तसिम ने तमस्कुराना लहजे में कहा। उसकी आवाज में जहर घुला था। मेरे जवान भाई की मौत कोई गलती नहीं, ये सोची समझी दुश्मनी है। आज बिलाल मरा है, कल कौन होगा? जुनैद ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी नजरें झुकी हुई थी। मैं इस खून का अजाला करूंगा। मैं वनी देने को तैयार हूँ। जिरगे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें जुनैद पर जम गई। वनी, ये एक ऐसा लफ्ज था जो दो कबाइल के दरमियान खून रेजी को खत्म करने का आखिरी रास्ता होता था, मगर इसकी कीमत बहुत भारी थी। तुफैल आफरीदी का रंग मजीद फक हो गया। वो चीख उठे। उनकी आवाज में बेयकीनी थी। ये तुम क्या कर रहे हो जुनैद? वनी? जुनैद ने एक लंबी सांस ली और उसकी नजरें बेख्तियार अपने वालिद की नजरों से मिली। उसकी होठों पर सहर का नाम आया, जैसे पत्थर पर कोई नक्श उभरे। मैं अपनी छोटी बहन सहर को वनी के तौर पर पेश करता हूँ। सहर जो तुफैल खानजादा की दूसरी बीवी को गैर बरादरी से थी, उसकी कोख से हुई औलाद थी, जो हवेली वालों के लिए साहिब नफरत थी। तुफैल आफरीदी की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। सहर, तुम क्या पागल हो गए हो जुनैद? वो हमारी बेटी है और फिर उसकी माँ, वो हमारी बरादरी की नहीं। वो कभी अपनी बेटी नहीं देगी। उनकी आवाज में नापसंदीदगी साफ झलक रही थी। मुर्तसिम ने सर्द लहजे में हंसते हुए कहा, तो तुम्हारी बेटी की जान अजीज है और मेरा भाई जिसने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, जिसकी जान की कोई कीमत नहीं। उसने मुड़कर अपने छोटे भाई सारिम खानजादा को देखा, जिसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। हमें खून का बदला खून ही चाहिए। सारिम खानजादा आगे बढ़ा। उसकी मजबूत मुट्ठियों में गुस्सा सिमटा हुआ था। हाँ, हम खून ही लेंगे। तुफैल आफरीदी बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। उनके बेटे की जिंदगी का सवाल था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, हार मानते हुए। बस करो ये लड़ाई, हम ये वनी कबूल करते हैं। सहर आफरीदी खानजादा हवेली की वनी बनेगी। अगर खून के बदले खून हुआ तो लड़ाई बढ़ती जाएगी और कई जानें निकल लेगी। उनकी आवाज में दर्द की गहरी लहर थी। सारिम और मुर्तसिम खानजादा उस पर राजी नहीं हो रहे थे, पर जिरगे के बुजुर्गों ने वनी के फैसले पर इत्तेफाक किया था। शहर का नन्हा वजूद, जो अभी बहारें भी न देख पाया था, एक पुरानी लैंड क्रूजर के पिछले सीट पर सहम कर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसका छोटा सा दिल खौफ से धड़क रहा था। उसके जहन में वो अल्फाज गूंज रहे थे, वो वनी हो गई, मगर उसे वनी का मतलब भी नहीं मालूम था। गाड़ी एक बुलंद और बाला दीवारों वाली खानजादा हवेली के सामने आ रुकी। गेट खुलते ही एक पुरशिकवा मगर आसेब ज़ुदा सी इमारत नजर आई। शहर को जबरदस्ती गाड़ी से उतारा गया और सीधा हवेली के अंदर ले जाया गया। वसी दानों को पार करते हुए उसे एक तारीख बुदबुदार स्टोर रूम में धकेल दिया गया, जहां सिर्फ गंदगी और पुराने बेकार सामान के ढेर थे। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और बाहर से कुंडी लगने की आवाज आई। शहर की चीख हलक में ही घुट कर रह गई। वो घुटन सादा माहौल में फर्श पर बैठकर सिसकियां लेने लगी। इसी दौरान हवेली के मुर्दान खान में एक अलग महफिल जमी थी। मुर्तसिम खानजादा अपनी ऊंची मुसंद पर बैठा था। उसकी आंखों में अब भी बिलाल का लहू रक्स कर रहा था। उसके सामने सारिम खानजादा खड़ा था, जिसके चेहरे पर गहरा गुस्सा और अंदर ही अंदर सुलगती हुई इंतकाम की आग वाज़ेह थी। हवेली के चंद बड़े भी मौजूद थे, खामोश और पुरअसरार। मुर्तसिम ने सर्द और कड़क लहजे में सारिम को मुखातिब किया। सारिम, इधर आओ। सारिम इसके करीब आया। इसकी आंखें सवालिया थी। तुम्हें याद है ना हमारे भाई का खून? मुर्तसिम की आवाज गिरजी। बिलाल, जो हंसता खेलता जवानी की दहलीज पर था, आज मट्टी में दफन है।
سالم کی مٹھی بھیج گئی، اس کی رگوں میں خون دوڑنے لگا۔ بھول کیسے سکتا ہوں بھائی، وہ منظر میری آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں۔ مرتسم نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر اس خون کا حساب کب لوگے؟ اس نے سحر کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت اسٹور روم میں بند تھی۔ وہاں اندر ایک بچی پڑی ہے، وہ ہمارے بھائی کا خون بہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی غلاظت تھی جو سالم کو اندر تک چبھ گئی۔ حویلی میں چھوٹی بچیاں ہیں، مرتسم نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نہیں چاہتا حویلی کی بچیاں خوفزدہ ہوں اس سارے معاملے سے۔ سالم کی پیشانی پر بل پڑے۔ مگر بھائی، مگر کیا؟ مرتسم نے اس کی بات کاٹی۔ ویر، یہ بچی نہیں ہے، یہ اس دشمن کے قبیلے کا نشان ہے جس نے ہمارے گھر کا چراغ بجھایا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم ویسے بھی زیادہ تر شہر رہتے ہو، مرتسم نے مکاری سے کہا۔ اسے شہر لے جاؤ۔ سالم نے حیرت سے مرتسم کو دیکھا۔ شہر؟ کیوں؟ اور وہاں اسے نوچ کر پھینک دو۔ مرتسم کی آواز اچانک بلند ہوئی، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اسے ایسی سزا دو کہ اس کی چیخیں 7 پشتوں تک سنائی دیں۔ اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لو، اسے ایسی اذیت دو کہ وہ موت کی بھیک مانگے اور ہم اسے وہ بھی نہ دیں۔ اس کے الفاظ زہر سے بھرے تھے۔ اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ سالم، یہ تمہاری غیرت کا سوال ہے، ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ سالم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مرتسم کے الفاظ اس کے اندر ایک جنون پیدا کر رہے تھے۔ بلال کا بے جان چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اور اس کے اندر انتقام کی آگ بے قابو ہونے لگی۔ اس نے دانت پیسے جو حکم بھائی۔ خانزادہ حویلی کی تاریک اسٹور روم کا دروازہ کھلا اور ایک سخت گیر ملازمہ نے غصے سے سحر کا بازو پکڑا۔ چل گاڑی میں بیٹھ، جلدی کر۔ اس کی آواز میں سختی تھی، جیسے سحر کوئی جانور ہو۔ سحر سہم کر اس کے پیچھے گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی۔ صحن میں ایک کالی لینڈ کروزر کھڑی تھی جس کا دروازہ سالم خانزادہ نے کھول رکھا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھوں میں ایک بے نام غصہ۔ ملازمہ نے سحر کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا۔ ادھر دیکھ، خبردار جو کوئی حرکت کی، خاموش بیٹھی رہو۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سالم نے ایک لمحہ بھی سحر کی جانب نہیں دیکھا۔ اس نے بس اپنا ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور بغیر کوئی لفظ بولے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ انجم کی گڑگڑاہٹ نے حویلی کی خاموشی کو توڑا اور گاڑی شہر کی طرف ایک بے منزل سفر پر نکل پڑی۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی اور سحر سہم کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی رہی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ باہر درخت اور ویران راستے تیزی سے پیچھے گزرتے جا رہے تھے۔ سحر کا چھوٹا سا مسانہ جواب دینے لگا۔ اس نے ہمت کر کے سہمی ہوئی نظروں سے بار بار سالم کو دیکھنا شروع کیا۔ پہلے ایک جھلک، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ سالم کو آخرکار احساس ہوا۔ اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، کیوں دیکھ رہی ہو بار بار؟ اس کی آواز میں غصہ اور چڑچڑا پن تھا۔ سحر ڈر کر سہم گئی، سکڑ گئی، پھر بمشکل منمناتے ہوئے بولی، ہم کو واش روم جانا ہے۔ سالم کو جیسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ واٹ؟ اس نے نہ سمجھی اور غصے سے پوچھا۔ اس کا دھیان گاڑی چلانے میں تھا مگر اس بچی کے بے ساختہ جملے پر اسے ایک دم جھٹکا لگا۔ سحر نے معصوم سا منہ بنایا جسے وہ کوئی بہت عام سی بات کر رہی ہو۔ کیا تم واش روم نہیں جاتا؟ سالم کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ اس کے اس الٹے جواب پر سالم نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے اسے ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے اندر کا غصہ ایک لمحے کو جیسے بھاپ بن کر اڑ گیا۔ پھر اس نے کچھ دیر خاموشی سے گاڑی چلائی، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ کچھ دیر بعد سالم نے ایک ویران ڈھابے کے سامنے گاڑی روکی۔ اندر چلی جاؤ، اس نے مختصر اور روکھے لہجے میں کہا۔ سحر نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور جھجکتی ہوئی ڈھابے کی جانب بڑھ گئی۔ سالم گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں انتظار کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ چند منٹ گزر گئے، پھر مزید چند منٹ۔ سحر واپس نہیں آئی۔ سالم کو ایک دم دھڑکا لگا، کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ اس کے اندر کا غصہ دوبارہ بیدار ہوا۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی، اتنی ہمت! وہ غصے سے گاڑی سے اترا اور ڈھابے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں سحر کو تلاش کر رہی تھیں۔ اندر ایک آدھ گاہک بیٹھا تھا اور ڈھابے کا مالک اپنی جگہ پر چائے بنا رہا تھا۔ سالم کی نظر ایک کونے پر پڑی۔ وہاں سحر ایک بینچ پر بیٹھی تھی اور بڑے مزے سے چائے میں ڈوبے ہوئے رسک ڈبا ڈبا کر کھا رہی تھی۔ اس کے چھوٹے سے منہ کے گرد رسک کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ سالم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غصے سے سحر کے پاس پہنچا۔ اس کی آواز میں بھاری پن تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم تو واش روم گئی تھی نا؟ سحر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی۔ اس نے ایک رسک کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، ہم صبح سے بھوکا تھا اس لیے لے لیا۔ سالم کچھ لمحے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورتا رہا، اس کی سادگی، اس کا بے ساختہ پن۔ اس نے اسے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ پھر سالم نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس کے پیسے تمہارا باپ دے گا؟ سحر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم دے گا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔
مورے، میری ماں نے کہا تھا تم ہمارا شوہر ہے، تم جس طرح ہمارا بابا جان مورے کو کپڑے کھانا دیتا تھا ویسے تم۔ چپ، بالکل چپ، سارم جھنجھلایا اور غصے سے چیخا، فوراً یہ کھاؤ اور ختم کرو۔ سحر نے جلدی جلدی اپنا ناشتہ ختم کیا۔ سارم نے پیسے ڈھابے کے مالک کو دیے اور ایک اور لفظ کہے بغیر سحر کو لے کر واپس گاڑی میں بیٹھا۔ سفر دوبارہ شروع ہو گیا، مگر اب اس خاموشی میں ایک عجیب سا نیا احساس شامل ہو چکا تھا۔ گاڑی کی رفتار یکساں تھی اور انجن کی مدھم گڑگڑاہٹ نے سحر کو نیند کی وادی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر ہی اکڑی بیٹھی گہری نیند سو رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور شام کی نارنجی روشنی گاڑی کے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک عالیشان جدید طرز کے بنگلے کے سامنے آ رکی۔ یہ سارم خانزادہ کا شہر والا بنگلہ تھا۔ سارم نے گاڑی کا انجن بند کیا اور آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر سوئی ہوئی سحر کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر نرمی کا ایک غیر محسوس تاثر آیا۔ وہ فوراً ہی سختی میں بدل گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ دوبارہ کھولا اور سحر کو آہستگی سے کندھے سے ہلا کر جگانے کی کوشش کی۔ اے لڑکی اٹھو۔ سحر نے گہری سانس لی اور خمار زدہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے چند لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ جب اس کی نظر سارم پر پڑی تو وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ اٹھو، اترو، سارم نے روکھے لہجے میں کہا اور بنگلے کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ سحر گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ ابھی تک نیند کے خمار میں جھوم رہی تھی۔ وہ سارم کے پیچھے پیچھے اندر کی جانب بڑھنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ غور سے پورے بنگلے کو دیکھنے لگی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں حیرت تھی۔ یہ حویلی سے کتنا مختلف تھا۔ بڑے بڑے دروازے، شیشے کی کھڑکیاں، صاف ستھرے برآمدے اور مہنگے فرنیچر، ہر چیز اسے نئی اور عجیب لگ رہی تھی۔ وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے چل رہی تھی اور اس کی نظریں کسی ایک چیز پر ٹک نہیں رہی تھی۔ سالم کچھ قدم چلنے کے بعد اسے دیکھنے کے لیے پیچھے مڑا کہ وہ آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ اس کا گمنا تھا کہ سحر جو کہیں اور دیکھتی آ رہی تھی سیدھا اس سے ٹکرا گئی۔ اس کا سر سالم کے مضبوط جسم سے ٹکرایا اور وہ بڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ آہ، تم تو پتھر ہے خان، ہمارا سر پھوٹ گیا، سحر نے اپنے سر کو مسلتے ہوئے درد سے کہا۔ اس کی آواز میں معصوم شکایت تھی۔ سالم کے اندر کا غصہ پھر سے بڑھا۔ اس کا ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ اسے ڈانٹے، مگر اس کی معصومیت پر وہ ٹھہر گیا۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچی۔ اس کی پیشانی پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں اور وہ ایک لفظ کہے بغیر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بنگلے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ملازمہ اور 2 گارڈ پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے سالم کو دیکھ کر احتراماً سر جھکائے۔ سالم نے سحر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملازمہ سے کہا۔ اس کی آواز میں سختی تھی، اسے لے جاؤ، کمرہ دکھا دو اور اس کی نگرانی کرنا، یہ یہاں سے کہیں جا نہ پائے، خبردار جو اسے نظروں سے اوجھل کیا۔ ملازمہ نے سر جھکا کر کہا، جی صاحب۔ سالم نے ایک نظر سحر پر ڈالی جو ابھی بھی اپنے سر کو مسل رہی تھی، پھر وہ مڑا اور بغیر کچھ مزید کہے ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ سحر کو ملازمہ اپنے ساتھ لے گئی اور ایک بار پھر وہ ایک نئے اجنبی ماحول میں تنہا رہ گئی۔ سالم خانزادہ اپنے عالیشان دفتر میں بیٹھا فائلوں میں سر کھپائے کام کر رہا تھا جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر معتصم خانزادہ کا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کال اٹھائی۔ کیا کیا اس لڑکی کا؟ معتصم کی آواز میں سختی تھی۔ سزا دے دی اسے؟ سالم کے لب بھیج گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ معتصم نے اس کی خاموشی بھانپ لی اور غصے سے گرج اٹھا۔ مجھے معلوم تھا تم نے ابھی تک اسے سزا نہیں دی ہوگی۔ اپنے اس نرم دل کو پتھر کرو سالم خان، اگر تمہیں اس پر رحم آ رہا ہے تو تم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں۔ اس نے مزید بات کیے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔ سالم غصے سے جبڑے بھیج گیا۔ معتصم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اس کی غیرت کو للکار رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا اپنا بھائی اس پر تھوک رہا ہو۔ بے غیرت؟ اس نے زیر لب بڑبڑایا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ اس کے اندر کا خان بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور تیزی سے آفس سے نکلا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال تھا، سحر کو کچل دینا ہے، اسے ایسی اذیت دینی ہے کہ معتصم خانزادہ بھی اس کی غیرت پر شک نہ کر سکے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پوری رفتار سے بنگلے کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بنگلے پر پہنچتے ہی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اس کمرے کی جانب گیا جہاں سحر کو رکھا گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں براہ راست بیڈ کی طرف تھی۔ وہاں سحر ایک چھوٹی سی گٹری کی طرح سمٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ بے فکری سے کھلا منہ، ننھے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے اس منظر نے سالم کو پتھر کر دیا۔ اسے دیکھ کر سالم کا سارا غصہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی، محض 11 سال کی چھوٹی بچی جو ابھی بالغ تک نہیں ہوئی تھی۔
سالم خانزادہ سے پورے 12 سال چھوٹی اس کے معصوم وجود پر ظلم کا سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے لگی۔ سالم نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے، اس کے اندر ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اپنے بھائی کا خون اور خاندان کی غیرت تھی، اور دوسری طرف ایک ننھی معصوم بچی کا تقدس۔ 11 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا خیال ہی اسے گھناؤنا لگ رہا تھا۔ اس کی روح کانپ اٹھی، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کی اس جنگ سے ہار گیا۔ سالم نے ایک گہری لرزتی ہوئی سانس لی اور اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو زخمی کرنے پر تیار نہ ہوا۔ وہ پیچھے ہٹا اور روم سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس کے فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ یہ پھر معتصم خانزادہ تھا۔ سالم نے ہچکچاتے ہوئے کال اٹھائی۔ غیرت جاگی یا نہیں؟ معتصم کی آواز میں گہرا تمسخر تھا۔ یا بھائی کا خون بھول چکے ہو؟ سالم کی آواز لرزنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سسکنے لگا، بھائی، بھائی جان۔ اس کی سسکیاں سن کر معتصم خانزادہ نے گہرا مسکرایا، ایک فاتحانہ فخریہ مسکراہٹ۔ مجھے یقین تھا سالم، مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس لڑکی کو کچل ڈالو گے۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل نرم ہے، اس لڑکی کی درد بھری چیخیں سن کر تم ٹینس ہوگے، تڑپو گے، لیکن تم نے خان بھائی ہونے کا فرض پورا کر دیا۔ اس کی آواز میں تسلی کم اور شیطانی مسکراہٹ زیادہ تھی۔ اگر آفریدی خان کی وہ لڑکی زندہ بچی ہے تو اس کی زندگی مزید جہنم بنا دو، اسے رو رو کر مرنے پر مجبور کرو، اور اگر مر گئی ہے تو اس کی لاش کو کہیں بھی پھینک دو۔ معتصم کے الفاظ سن کر سالم کے اندر کا انسان ایک بار پھر جاگا۔ اس نے مزید کچھ سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ سالم خانزادہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی کل رات کی کشمکش کی جھلک تھی۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھا کہ اس کے پاس ایک سایہ آیا۔ سحر اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور بے فکری نمایاں تھی۔ سحر نے سالم کی طرف دیکھا اور فوراً فرمائشی لہجے میں بولی، ہمیں آملیٹ کھانا ہے۔ سحر کی یہ بے دھڑک فرمائش سن کر سالم کے اندر کا غصہ پھر سے بیدار ہو گیا۔ اس نے مٹھی بھینچی اور اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا جیسے اسے ابھی نگل جائے گا۔ اس کی آواز میں سختی تھی، تم ونی ہو کر آئی ہو، تمہیں ونی کا مطلب معلوم ہے؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ سحر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھٹکی، وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ونی کا مطلب تو ہم کو نہیں معلوم، پر ہمیں اب تم سے ڈر نہیں لگ رہا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم تو بہت کیوٹ ہے خان، ہم تو خوش ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ شہر آ گیا۔ سالم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے لگا یہ لڑکی اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اس کی معصومیت میں چھپی بے نیازی اسے چڑچڑا کر رہی تھی۔ اس نے غصے سے پوچھا، کیوں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ اور تم یہاں خوش کیوں ہو؟ تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آ رہی؟ سحر نے پھر نفی میں سر ہلایا، ہم کو صرف اپنے مورے کا یاد آ رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا اپنے بابا کا۔ وہاں کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا تھا سوائے مورے کے۔ جنید لالا تو ہم کو مارتا بھی تھا۔ وہ ابھی یہ بتا ہی رہی تھی کہ ملازمہ اس کے سامنے گرما گرم ناشتہ رکھ گئی۔ سحر نے فوراً اپنی بات ادھوری چھوڑی اور انہماک سے ناشتہ کرنے لگی جیسے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو۔ سالم یک ٹک اسے دیکھتا رہا، اس کی کھانے میں محویت، اس کا بے فکری کا انداز اور اس کے معصوم بول سالم کو وہ بہت زیادہ معصوم لگی۔ اس نے خود سے سوچا، جسے غنی کا مطلب بھی نہیں معلوم اسے غنی کر دیا، میں اس سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ سالم کے اندر کی غیرت اور انسانیت کے درمیان کشمکش جاری تھی، مگر سحر کی معصومیت اس کے غصے کو پگھلا رہی تھی۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ سحر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ خان، کیا ہم کو ایک اور انڈا مل سکتا ہے؟ سالم نے چونک کر سحر کی طرف دیکھا، اس کی پلیٹ خالی تھی، جیسے وہ کبھی بھری ہی نہ ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ملازمہ کی طرف دیکھا جو اس کے دیکھتے ہی دوسرا انڈا لینے کے لیے کچن کی جانب چلی گئی۔ سالم نے سحر کو دوبارہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک نامعلوم سی نرمی بھی تھی۔ سالم خانزادہ اپنے لیپ ٹاپ پر کسی اہم کام میں مصروف تھا۔ اس کی انگلیوں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھی اور چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور سحر اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں کچھ لرزش تھی۔ سحر نے سالم کے قریب آ کر سسکتے ہوئے کہا، خان، ہم گر گیا۔ سالم نے ایک گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پھر اٹھا اور سحر کے پاس گیا۔ بظاہر اسے کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن سحر کا چہرہ درد سے بگڑا ہوا تھا۔ کہاں لگی ہے؟ سالم نے پوچھا اور اسے بغور دیکھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ سحر نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں خان، یہ ڈاکٹر سے صحیح نہیں ہوگی چوٹ، یہ برگر سے صحیح ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سالم کو یقین نہ آیا۔ واٹ؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سحر نے اپنی پوری معصومیت سے وضاحت کی، جب ہم کو چوٹ لگتی تھی تو ہمارا مورے ہم کو برگر منگوا کر دیتا تھا اور ہم ٹھیک ہو جاتا تھا۔
سارم کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے. اس لڑکی کی باتوں پر اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور غصہ بھی. اس نے غصے سے کہا اپنی ٹر ٹر بند کرو. سحر نے منہ بنایا. ہم مینڈک تھوڑی ہے جو ٹر ٹر کرے گا. وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر شرارت سے ہنسنے لگی. ویسے ایک بات کہوں خان, تمہارا آنکھیں بالکل مینڈک جیسا ہے. وہ یہ کہتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگی. سارم نے اسے غصے سے گھورا. اس کی یہ بے تکلفی سارم کو حیران بھی کر رہی تھی اور غصہ بھی دلا رہی تھی. سحر ہنستے ہنستے ایک دم سہم گئی. سارم کو غصے سے گھورتے دیکھ کر اس کی ہنسی غائب ہو گئی اور اس نے فوراً اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی, مگر پاؤں کی تکلیف سے وہ دوبارہ گر پڑی اور اس بار واقعی اسے زور سے چوٹ لگی. اس کی سسکیوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا. سارم نے اسے روتے دیکھا تو اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا. وہ فوراً سحر کی جانب لپکا. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے ڈانٹتے ہوئے اسے اٹھایا اور بیڈ پر بٹھایا. سحر تکلیف سے رو رہی تھی اور اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھی تھی. سارم نے بغیر کسی تاخیر کے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا. ڈاکٹر کچھ دیر بعد آیا. اس نے سحر کے پاؤں کا معائنہ کیا اور بتایا کہ معمولی موچ ہے. اس نے پاؤں کا ڈریسنگ کی, اسے کچھ پین کلر دیا اور اسے آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلا گیا. سارم سحر کے پاس بیٹھا رہا. اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ تشویش اور شاید ہلکی سی نرمی بھی تھی. دن تیزی سے گزرنے لگے تھے. 2 مہینے ایسے گزر گئے کہ سارم کو پتہ بھی نہ چلا. ان 2 مہینوں میں سحر نے سارم کی زندگی میں ایک عجیب سی جگہ بنا لی تھی. سارم اسے جتنا نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا, وہ اتنا ہی اپنی معصوم شرارتوں اور الٹی سیدھی باتوں سے اسے اپنی جانب متوجہ کرتی. اب سحر کے لیے خان صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک اپنائیت کا رشتہ بن چکا تھا. آج بھی سارم اپنے بنگلے کے لان میں بیٹھا اپنے مینیجر سے فون پر کوئی ضروری کاروباری بات کر رہا تھا. اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی. اسی اثنا میں سحر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی. سارم نے اسے نوٹس نہیں کیا. وہ اپنی بات میں مگن تھا. اچانک اسے اپنی طرف یکٹک دیکھتی نگاہوں کا احساس ہوا تو اس نے سر اٹھایا. اس کی نظریں سحر پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گیا. سحر نے پہلی بار اپنے سر پر ہلکا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور اس کے چھوٹے سے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگی ہوئی تھی. وہ سارم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی. سارم نے جلدی سے مینیجر سے بات مختصر کرتے ہوئے فون کاٹا. اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے. وہ سحر کو غصے سے گھورتا ہوا وہاں سے اٹھ کر جانے لگا. خان تم نے دیکھا نہیں؟ سحر نے بے چینی سے کہا. اس کی آواز میں معصوم شکایت تھی. ہم تم سے شرما رہا ہے. سارم نے غصے سے اسے گھورا. یہ لڑکی کس مٹی کی بنی تھی؟ اسے ذرا بھی خوف نہیں آتا تھا. سحر نے سارم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. خان ایسے مت دیکھو, ہم کوئی بکرے کا ٹانگ تھوڑی ہے جو تم ہم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے. اس کی بات پر سارم کو لگا جیسے اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہو. سارم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا. وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا. اس کی آواز میں تیزی تھی. یہ سرخی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ سحر نے معصومیت سے کندھے اچکائے. ملازمہ سلی ہے, وہ ہمیں خوبصورت بنا رہی تھی. سارم نے غصے سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. اسے ملازمہ کو تو وہ بعد میں دیکھتا, پہلے تمہاری کلاس لوں پھر اس ملازمہ کی کلاس لوں گا. سارم ابھی سحر کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا کہ سحر کھلکھلا کر ہنسی. اس کی معصوم ہنسی پورے لان میں گونج اٹھی. وہ ہنستے ہنستے کرسی سے اٹھی اور سارم کو چھیڑتی ہوئی تیزی سے اندر کی جانب بھاگ گئی. سارم غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا. رات گہری ہو چکی تھی. سارم خانزادہ اپنے کمرے سے نکلا اور آہستگی سے سحر کے کمرے کی طرف بڑھا. اس نے دروازہ کھولا تو اندر گھوپ اندھیرا تھا. اس نے مدھم روشنی کا بٹن دبایا. سحر بیڈ پر بے ترتیب سو رہی تھی. اس کا ایک ہاتھ بیڈ سے لٹک رہا تھا اور بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے. سارم کو یاد آیا اور سحر کی سالگرہ تھی. وہ 12 سال کی ہو گئی تھی. آج سحر کا باپ اپنے گاؤں میں اس کے نام کا لنگر کر رہا تھا کیونکہ معتصم خانزادہ کی طرف سے یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ سحر مر گئی ہے. معتصم یہی سمجھتا کہ سارم نے اسے مار ڈالا تھا اور سارم بھی اس کی غلط فہمی دور نہیں کی. سارم سحر سے کچھ فاصلے پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا. اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی. وہ آہستہ سے سحر کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور اس کے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا. پھر اس پر چادر درست کی. یہ لڑکی اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی, مگر کتنی معصوم, اور وہ اس کی اسی معصومیت کے آگے ہار گیا تھا. سارم کو کبھی کبھی حیرت ہوتی کہ جب سے وہ یہاں آئی تھی اسے اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آئی تھی. وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی. وہ کچھ دیر سحر کو خاموشی سے دیکھتا رہا. اس کے ذہن میں بہت سے خیالات تھے, لیکن اس ننھے وجود کو دیکھ کر سارے خدشات دب جاتے. پھر وہ آہستگی سے اٹھا کمرے سے باہر نکل گیا. اگلی صبح سارم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا. اس کی نظریں اپنے سامنے رکھے اخبار پر تھیں. جب سحر وہاں آئی وہ آتے ہی منہ بنا کر سارم کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی, لیکن کچھ کہا نہیں. اس کی غیر معمولی خاموشی سارم کو فوراً نوٹ کی. سارم نے اخبار سے نظریں ہٹا کر سحر کی جانب دیکھا. کیا ہوا؟ اس نے سوال کیا. سحر نے ایک گہرا سانس لیا اور شکایت بھرے لہجے میں بولی. خان ہم کو شہر آئے 4 مہینے ہو گیا, تم ہم کو ایک بار باہر نہیں لے گیا. ہم نے سنا تھا شہر بہت خوبصورت ہے.
پھر اس کی آواز میں معصومانہ رنجش آئی. تم نے ہم کو سالگرہ کا تحفہ بھی نہیں دیا. آج ہماری سالگرہ ہے. سالم نے اسے دلچسپی سے دیکھا. اس کے چہرے پر ہلکی سی شرارت آئی. اسے سحر کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا. اس نے مصنوعی طور پر منہ بنایا اور کہا, میں تمہیں باہر تو لے جاؤں سحر, پر تم مجھے بہت پریشان کرتی ہو, اس لیے نہیں لے جا رہا. سالم کی بات سنتے ہی سحر فوراً اس کی جانب بڑھی اور اس کا بازو پکڑ لیا. سالم نے بغور اس کی نرم مضبوط پکڑ دیکھی. وہ سالم سے کہنے لگی, اس کی آنکھوں میں التجا تھی, خان قسم کھاتا ہے کبھی تمہیں پریشان نہیں کرے گا. ہم بڑا ہو گیا, 12 سال کا, ہم کو شہر دکھاؤ. سالم نے گہری سانس لی. سحر کی معصوم قسم اور اس کی آنکھوں میں چھپا اشتیاق دیکھ کر وہ زیادہ دیر انکار نہ کر سکا. اچھا ابھی آفس جا رہا ہوں, شام کو باہر جائیں گے. سحر کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں. اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی. شام ہو چکی تھی جب سالم خانزادہ اپنے آفس سے واپس آیا. بنگلے کے اندر قدم رکھتے ہی اسے خوشگوار حیرت ہوئی. سحر تیار کھڑی تھی. اس نے خوبصورت سادہ سا فراک پہن رکھا تھا اور اس کے بال بھی سلیقے سے بنے ہوئے تھے. اس کے چہرے پر شام کو شہر گھومنے کی خوشی نمایاں تھی. خان, سحر نے اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا. سالم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی جو اس کے چہرے پر کم ہی آتی تھی. وہ گاڑی میں بیٹھا اور سحر تیزی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی. گاڑی بنگلے سے باہر نکلی اور سڑک پر رواں دواں ہو گئی. گاڑی میں کچھ دیر خاموشی رہی. صرف انجن کی مدھم آواز اور باہر کے ٹریفک کا شور تھا. سالم پرسکون نظر آ رہا تھا. وہ سحر کو شہر کی روشنیاں دکھانے کے لیے پرعزم تھا. اچانک سحر نے اپنی معصوم آواز میں کہا, خان ہم تم کو بتانا بھول گیا, آج تمہارے لالا کی کال آئی تھی. سالم پر جیسے بجلی گر گئی. اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اس کے چہرے پر پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے. تمہیں کیسے پتا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا. تم نے بات تو نہیں کی؟ سحر سالم کے اس قدر غصے سے پوچھنے پر سہم گئی. اس کی خوشی کا کافور ہو گئی. بار بار فون آ رہا تھا لینڈ لائن پر, ہم نے اٹھا لیا, اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا. سالم نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا. اس کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا. اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا, تم نے بات کی ان سے؟ ہاں, سحر نے مزید سہمتے ہوئے کہا, پر زیادہ بات نہیں کی. انہوں نے پوچھا, سحر آفریدی بات کر رہا ہے؟ ہم نے کہا ہاں, پھر انہوں نے فون کاٹ دیا. سالم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور بے چینی سے سگریٹ سلگائی. گہرے گہرے کش لیتے ہوئے وہ اپنی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. معتصم کو پتہ چل گیا تھا کہ سحر زندہ ہے. کیا کرے وہ؟ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو ایک لمبی ڈرائیو پر لے گیا. شہر کے سڑکوں پر گھومنے کے بعد اس نے سحر کو اپنی ایک بہت قریبی دوست اور یونی فیلو کے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا. دوست کے گھر پہنچ کر سالم نے سحر کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اپنی دوست کے ساتھ باہر چلا گیا. کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور سحر سے کہا. اس کی آواز میں فیصلہ کن انداز تھا, جب تک میں واپس لینے نہیں آتا تم یہیں رکو گی اور کسی کو پریشان نہیں کرو گی. سحر کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلانے لگے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی. پلیز نہیں خان, ہم تمہارے بغیر نہیں رہے گا, ہمیں ڈر لگتا ہے, ہم تمہارے ساتھ رہے گا. لیکن سالم نے اسے ڈانٹا. چپ کرو, تمہیں یہاں رہنا ہوگا, یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے. اس نے سحر کو روتا ہوا چھوڑا اور بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا. جب سالم بنگلے پر پہنچا تو وہاں کا ماحول پہلے ہی کشیدہ تھا. معتصم خانزادہ سمیت گھر کے اور بھی مرد وہاں موجود تھے. معتصم کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا. اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا. سحر کہاں ہے؟ معتصم نے گرج کر پوچھا. اس کی آواز میں شعلے تھے. سالم کچھ کہنے ہی لگا تھا جب معتصم نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. تھپڑ کی آواز سے کمرے میں سناٹا چھا گیا. کوئی بکواس یا وضاحت نہیں سننی. تم نے ثابت کر دیا تم بغیرت مرد ہو, بلکہ مرد ہی نہیں ہو. تم بدلہ نہیں لے سکتے, ہم جان گئے. معتصم کا غصہ آسمان پر تھا. اس لیے اب میں خود بدلہ لوں گا. سحر کو میرے حوالے کرو. ہمارے پاس بہت سارے ایسے مرد ہیں جو واقعی مرد ہیں, جو اس لڑکی کو ایک ہی بار میں. معتصم خانزادہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا کہ سالم خانزادہ کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس نے ایک جھٹکے میں معتصم کا گریبان پکڑ لیا اور دھاڑتے ہوئے کہا. اس کی آواز میں ایسی گرج تھی جو کسی نے پہلے نہیں سنی تھی. خبردار کوئی بکواس کی. سالم کی گرفت معتصم کی گریبان پر مزید مضبوط ہو گئی. میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں. وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے, میری غیرت ہے, سمجھے آپ؟ آنکھ اٹھا کر بھی اس کی جانب دیکھا یا کسی نے چھونے کی کوشش کی تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, پھر چاہے سامنے جو بھی ہو. سالم کو پہلی بار اتنا جنونی دیکھ کر معتصم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. اسے سالم کی یہ شدت پسندانہ رد عمل کی توقع نہ تھی. وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا. پھر اس نے دھیرے سے سالم کے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑایا اور بغیر کچھ کہے باہر کی جانب بڑھا. گیٹ پر پہنچ کر وہ پلٹا اور ایک نظر سالم پر ڈالی. اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک نئی آنکھ بھڑک رہی تھی.
اب اس لڑکی سے دشمنی اور بڑھ گئی ہے سالم خان، مرتسم نے انتقامی لہجے میں کہا، اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ تم نے اس لڑکی کی وجہ سے میرا گریبان پکڑا؟ تم بھول گئے بھائی کے علاوہ میں گاؤں کا سردار بھی ہوں، تم اس لڑکی کو نہیں بچا سکتے، ہم وعدہ کرتے ہیں موقع پاتے ہی اسے جان سے مار دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مرتسم خانزادہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ سالم پتھر بنا کھڑا رہا۔ اس کے اندر ایک نئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ رات کی گہری خاموشی تھی اور شہر کے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ سالم خانزادہ اپنے بنگلے کی چھت پر کھڑا تھا، ایک سگریٹ سلگائے ہوئے اس کے گہرے کش لے رہا تھا۔ ہوا میں سگریٹ کا دھواں گھل رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس کے دماغ میں کئی خیالات گھل مل رہے تھے۔ وہ فون پر اپنے مینیجر کو کچھ ضروری ڈاکیومنٹس کے حوالے سے ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور دباؤ صاف جھلک رہا تھا۔ دیکھو، مجھے ایک کام جلد از جلد چاہیے، سالم نے مینیجر سے کہا۔ اس کی نظریں دور چمکتی روشنیوں پر تھی۔ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ہر کاغذ مکمل اور درست ہونا چاہیے۔ فون رکھنے کے بعد سالم کی سوچ کا محور سحر بن گئی۔ سحر کو اپنی دوست کے گھر چھوڑے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ سالم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مرتسم خانزادہ سحر کو شدت سے ڈھونڈ رہا ہے۔ مرتسم نے جس جنونی انداز میں اس کا گریبان پکڑا تھا، سالم جانتا تھا کہ وہ سحر کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بھی سچ تھا کہ سالم ایک بار بھی سحر سے ملنے نہیں گیا تھا، نہ تو اس کے پاس وقت تھا اور نہ ہی اسے ہمت ہو رہی تھی کہ وہ اس معصوم چہرے کا سامنا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ مرتسم کی نظروں سے بچنے کے لیے سحر کو کہیں اور محفوظ کرنا ضروری ہے۔ 15 دن بعد سالم کا مینیجر اس کے آفس میں آیا اور تیار ڈاکیومنٹس اس کے سامنے رکھ دیے۔ ان میں سحر کا پاسپورٹ، امریکہ کی فلائٹ ٹکٹ اور کچھ ضروری کاغذات تھے۔ سالم نے ایک نظر ان کاغذات پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لگ رہا تھا۔ سحر کو خود سے دور بھیجنا۔ اس نے سحر کے ڈاکیومنٹس کو اپنی اسی دوست کو بھجوا دیا جس کے گھر سحر ٹھہری ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن اسی دوست کی ہمراہی میں سحر کو امریکہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ سالم اسے الوداع کہنے نہیں گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سحر کو روتا دیکھے یا سحر اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اس نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سحر کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس نے اپنے جذبات کو پس پش ڈال دیا۔ سحر اب اس سے ہزاروں میل دور ایک نئے دیس میں ایک نئی زندگی شروع کرنے والی تھی۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ امریکہ کی خوبصورت اپارٹمنٹ میں صبح کا دھندلا سا منظر تھا۔ سحر کچن میں اپنے لیے گرین ٹی بنا رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں وہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز، رہن سہن، سب کچھ بہت ماڈسٹ ہو چکا تھا۔ اب وہ شرارتی سحر نہیں تھی، بلکہ ایک چپ چاپ سنجیدہ لڑکی بن چکی تھی۔ وقت کے ساتھ اب وہ ایک بچی سے نکل کر بھرپور جوان لڑکی ہو گئی تھی، اتنی خوبصورت کہ دیکھو تو نگاہ ٹھہر جائے۔ ان 5 سالوں میں نہ صرف سالم خانزادہ نے اسے ایک بھی بار بات کی تھی اور نہ ہی ملنے آیا تھا، گویا وہ اسے فراموش کر چکا تھا۔ وہ گرین ٹی بنا رہی تھی کہ ایک بوڑھی خاتون جو اس کی کیئر ٹیکر تھی وہاں آئی۔ ان کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ سحر کچھ کھا بھی لیا کرو، انہوں نے نرمی سے کہا، صرف گرین ٹی پینے سے صحت خراب ہوگی۔ سحر پھیکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں وہ پرانی چمک نہیں تھی۔ میں بہت سخت جان ہوں گرینی، میری صحت کو کچھ نہیں ہوگا۔ گرین ٹی لے کر وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنی کتابیں کھولی، لیکن اس کا دھیان پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے کوف سے کتاب بند کر دی۔ اسے صبح کالج کا منظر یاد آیا، اس کے گروپ کے ایک لڑکے جیکوب نے اسے پرپوز کیا تھا۔ سحر نے آنکھیں موندی اور اس کی نظروں کے سامنے سالم کا چہرہ نمایاں ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی سالم خانزادہ کو بلا نہیں پائی تھی، وجہ شاید ان کے درمیان موجود نگاہ کا مضبوط بندھن تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور خود سے سوچا، میں اب کبھی سالم خانزادہ کے متعلق نہیں سوچوں گی، لیکن یہ کہنا جتنا آسان تھا، کرنا اتنا ہی مشکل۔ دوسری طرف حویلی پر ماتم کا سما تھا۔ مرتسم خانزادہ کے انتقال کو 6 دن ہو چکے تھے۔ ایک ناگہانی حادثے میں مرتسم خانزادہ کا انتقال ہوا تھا اور حویلی کا ہر کونا سوگوار تھا۔ مردان خانے میں ایک چھوٹی سی بیٹھک لگی ہوئی تھی جہاں گاؤں کے بزرگ اور کچھ معتبر شخصیات موجود تھیں۔ ان سب کے چہرے پر تشویش اور غم کے سائے تھے۔ ان کی نظریں اس وقت سالم خانزادہ پر جمی تھیں جو اپنے بڑے بھائی کے غم میں نڈال ایک طرف بیٹھا تھا۔ بزرگوں نے اس چھوٹی سی بیٹھک میں سالم پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اب سرداری کی گدی سنبھالے۔ گاؤں کا مستقبل سالم کے ہاتھوں میں تھا اور سب جانتے تھے کہ اس وقت حویلی کے پاس سب سے بڑا اور قابل مرد وہی تھا۔ ایک بزرگ نے اپنی کپ کپاتی آواز میں کہا، بیٹا سالم، اب یہ وقت غم میں ڈوبے رہنے کا نہیں ہے، گاؤں کو سردار کی ضرورت ہے، یہ گدی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سالم نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا، میں سرداری کی گدی ایک شرط پر سنبھالوں گا۔ جرگے میں موجود ہر شخص نے حیرت سے سالم کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر سوالیہ نشان تھا۔
سارم نے اپنی بات جاری رکھی، اس کی آواز میں غیر متزلزل یقین تھا۔ جب آپ سب سحر آفریدی کو غنی نہیں میری بیوی کی حیثیت سے قبول کریں گے، اس کی عزت اور جان کی تحفظ کا مجھ سے وعدہ کریں گے، ورنہ پھر میں ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اس شرط پر جرگے میں خاموشی چھا گئی، ہر طرف سناٹا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی شرط تھی اور سحر کا تعلق ان کے دشمن قبیلے سے تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس وقت سارم کے سوا کوئی دوسرا انتخاب نہیں تھا۔ حویلی کے وقار اور گاؤں کی سلامتی کے لیے سارم کا فیصلہ ماننا ضروری تھا۔ کچھ دیر کی گہری خاموشی کے بعد بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ سر ہلا دیا۔ وہ سارم خانزادہ کا فیصلہ ماننے پر راضی ہو گئے تھے۔ پھر رسم ادا کی گئی۔ ایک بوڑھے بزرگ نے سارم خانزادہ کے سر پر سرداری کی پگ رکھی۔ پگ رکھتے ہی سارم کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری آ گئی، مگر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر بھی تھی۔ اس نے سحر کی زندگی کی حفاظت کا وعدہ لے لیا تھا۔ سحر کالج سے واپس آئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ گرینی اس کا سامان پیک کر رہی تھی، کپڑے، کتابیں اور باقی اشیاء سوٹ کیس میں رکھی جا رہی تھی۔ سحر نے حیرت سے پوچھا، آپ میرا سامان کیوں پیک کر رہی ہیں؟ گرینی نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ سحر کی طرف دیکھا۔ تم پاکستان واپس جا رہی ہو میری بچی؟ یہ سنتے ہی سحر کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، اس کا لہجہ نم ہو گیا۔ مجھے واپس پاکستان نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی، وہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں خوف اور انکار صاف جھلک رہا تھا۔ گرینی نے اسے پیار سے چھوا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سب کچھ وہیں پر ہے تمہارا میری بچی، یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے، تم جانتی ہو۔ گرینی کی آواز میں دلاسا تھا، مگر سحر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سحر رونے لگی۔ پاکستان کے لوگ بہت شفاق اور ظالم ہوتے ہیں، مجھے پاکستان واپس نہیں جانا۔ اسی وقت گرینی کے فون پر سارم خانزادہ کی کال کنیکٹڈ تھی۔ وہ سحر کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ سحر کے الفاظ سن کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے، اس کے چہرے پر گہرا غصہ اور پیشیمانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سحر نے بہت احتجاج کیا، بہت روئی، لیکن تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسے واپس پاکستان جانا پڑا، ایک ایسے ملک جہاں کے لوگوں کو وہ شفاق اور ظالم سمجھتی تھی، اور جہاں اس کا ماضی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سحر گھبرائی ہوئی تھی، اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ ایئرپورٹ پر سارم خانزادہ اسے لینے آیا ہوگا، مگر یہ بھی اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ جب فلائٹ لینڈ ہوئی اور وہ باہر نکلی تو اسے لینے کے لیے سارم کا مینیجر آیا ہوا تھا۔ مینیجر نے اسے بغیر کسی تعارف کے گاڑی میں بٹھایا اور وہ شہر کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے سیدھا گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے گاؤں قریب آ رہا تھا، سحر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اسے ایک ننھی بچی کی حیثیت سے نکال باہر کیا گیا تھا، وہی جگہ جہاں اسے غنی کیا گیا تھا۔ گاؤں پہنچ کر اسے خانزادہ حویلی میں لے جایا گیا۔ سحر خوف زدہ تھی، مگر حویلی کی عورتیں اسے دیکھ کر حیران بھی تھی اور اس سے اچھے سے ملی۔ ان کے چہروں پر شفقت تھی جس سے سحر کو تھوڑی ڈھارس ملی۔ اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا جو بظاہر سارم کا کمرہ لگ رہا تھا۔ عورتیں اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئیں اور سحر کو ایک بار پھر اکیلے پن کا احساس گھیر گیا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی، وہ کمرے کی چاروں طرف دیکھ رہی تھی، ہر چیز اسے اجنبی لگ رہی تھی۔ شام ہو گئی، سحر کاؤچ پر بے چینی سے بیٹھی تھی، اس کا دل کسی آنے والے طوفان کے لیے تیار تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سارم خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں وہی سرداری کی چال تھی، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ سحر اسے دیکھتے ہی فوراً کھڑی ہو گئی، اس کی نظریں سارم پر جم گئی، ان میں کوئی جذبہ نہیں تھا، بس ایک گہری خاموشی تھی۔ سارم اس کے مقابل آیا، اس نے سنجیدگی سے سحر کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ بدل گئی تھی، اس میں اب وہ بچپنے والی شرارت نہیں تھی، اس کی جگہ ایک گہرا سناٹا اور بے حسی آ چکی تھی۔ سارم آگے بڑھا اور بغیر کوئی لفظ کہے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کی باہوں میں سحر کا وجود ٹھنڈا اور بے حس تھا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، بس بے حس ہو کر کھڑی رہی۔ سارم کو اس کی بے حسی بہت چبھی، ایک پل کو اسے لگا کہ وہ ہار گیا ہے، مگر اس نے اپنے جذبات کو نظر انداز کیا۔ سالوں بعد شوہر سے مل رہی ہو، سارم نے نرم مگر گہری آواز میں کہا، پر خوش نہیں لگ رہی؟ سحر اس پر بھی خاموش کھڑی رہی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ سارم کا دل ایک بار پھر بھاری ہو گیا۔ حویلی میں آئے سحر کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں اس کا رویہ حویلی کے باقی لوگوں کے ساتھ تو بہتر ہو گیا تھا، مگر ان سے گھل ملنے لگی تھی۔ اسے اپنے خاندان سے ملنے کی اجازت سارم خانزادہ نے نہیں دی تھی، اور اب وہ خود بھی اپنے کسی رشتے سے ملنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کا واحد رشتہ اس کی ماں، وہ تو اسے غنی کرنے کے 1 ماہ بعد ہی دل کے دورے سے مر چکی تھی۔ باپ نے بیٹے کی جان بچانے اسے قربان کیا تھا، اور بھائی تو خود اس سے نفرت کرتے تھے۔ سارم خانزادہ کے ساتھ اس کا رویہ اب بھی سر تھا، وہ سارم کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی تھی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ سارم بھی اسے اسپیس دے رہا تھا، اس نے سحر کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، وہ انتظار کر رہا تھا کہ سحر خود اپنے دل کے بند دروازے کھولے۔
رات کا وقت تھا، سارم کمرے میں آیا۔ سحر کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ سارم نے آہستگی سے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے قریب آیا اور اپنے بازو سحر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے سینے میں بھینچنے کی کوشش کی، لیکن سحر کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑی، اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں گہرا درد تھا۔ خبردار، میں قریب بھی آئے سارم خانزادہ، میں ونی میں آئی لڑکی ہوں، ایک ونی۔ میرے ساتھ یہ محبت کا ڈھونگ اس لیے کر رہے ہو تاکہ مجھے حاصل کر کے اپنا انتقام۔ سحر ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ سارم کے اندر کا غصہ بپھر گیا۔ اس نے سحر کو زور سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا، مگر اس میں سحر کے لیے درد بھی چھپا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، اس نے غصے سے ڈھاڑتے ہوئے کہا۔ ونی نہیں ہو تم، سارم خانزادہ کی بیوی ہو، میری غیرت ہو۔ اگر تمہیں ونی سمجھا ہوتا تو تبھی نوچ کر پھینک دیتا، جب تمہیں ونی کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ سارم کے الفاظ سن کر سحر روتے ہوئے ہنسی، اس کی ہنسی میں بھیگتی ہوئی تلخی تھی۔ تم نے بدلہ لیا ہے سارم خانزادہ، ایک محروم بچی جو محبت اور توجہ کی ترسی تھی، اسے اپنی محبت اور توجہ کی عادت ڈال کر اسے دور بھیج دیا، اور پھر اب غیرت کے نام پر واپس لے آئے۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ بری طرح رونے لگی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ سارم اسے دیکھ کر پتھر ہو گیا تھا، اس کا دل کٹ رہا تھا۔ اس نے سحر کا چہرہ تھاما اور آہستگی سے اپنے قریب کیا۔ تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں امریکہ بھیجا تھا، اس کی آواز میں نرمی اور صداقت تھی، پر میں کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوا، ہر لمحہ میں نے تمہاری خبر رکھی تھی سحر۔ مگر سحر غصے میں تھی، اس نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ جھوٹ، ان 5 سالوں میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا، ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا، نہ ملنے آئے، کوئی تسلی، کوئی امید، کچھ نہیں دی۔ سارم نے زبردستی اسے خود میں بھینچ لیا، اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ تم سے رابطے کی کوشش اس لیے نہیں کی کیونکہ مرتسم بھائی مجھ سے زیادہ پاورفل تھے، وہ میرے ذریعے تم تک پہنچ جاتے۔ میرے لیے میری محبت سے زیادہ تمہاری عزت اور جان کی حفاظت ضروری تھی سحر سارم خان۔ اس نے سحر کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ تم سے میں نے تب محبت کی جب میں خود اس جذبے سے انجان تھا۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی شرارتوں کو یاد کرتے میں نے یہ 5 سال گزارے ہیں۔ سحر بری طرح سارم کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ آپ جانتے ہیں ان 5 سالوں کو میں نے کیسے گزارا ہے، کس اذیت سے گزارا ہے؟ سارم مسکرایا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ تمہارے روم میں کیمرہ تھا، تمہارے روم میں ریکارڈ تھا، میں نے وہ ساری سسکیاں سنی ہیں اور وہ محبت کے اقرار بھی سنے ہیں جو تم نے تنہائی میں مجھ سے کیے۔ یہ سنتے ہی سحر فوراً پیچھے ہٹی اور میں یقینی سے سارم کو دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سارم ہنسنے لگا، اس کی ہنسی میں شرارت تھی۔ کہہ تو رہا ہوں ایک لمحہ بھی تم سے غافل نہیں تھا میں، پر تمہارے امریکہ جانے سے میں نے ایک بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ سحر نے ناسمجھی سے پوچھا، کیا؟ سارم اس کے کان کی جانب جھکا، اس کی آواز میں شرارتی لہجہ تھا۔ میری چھوٹی سی بیوی اب مجھے خان نہیں بولتی، نہ ہی وہ ہم کہے گا، ایسے بات کرتی ہے، وہ بہت بدل گئی ہے۔ سحر بے ساختہ مسکرائی، اس نے پیار سے سارم کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، پلیز خان۔ سارم نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ان کی محبت جو امتحانوں کی آگ سے گزری تھی اب مزید مضبوط اور گہری ہو چکی تھی۔